अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत हैं डिसाइफर विद अब्दुल बासित के एक नई एपिसोड के साथ। नाज़रीन, आज के अपने डिसाइफर विद अब्दुल बासित में हम सबसे पहले बात करेंगे गज़ा में जंग बंदी की, और बासित साहब से ये जानेंगे कि क्या ये जंग बंदी मुस्तकिल है या कि आर्जी, और क्या मज़ीद अब पाकिस्तान को अपनी फ़ौजें गज़ा भिजवानी चाहिए या नहीं। शो के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा के दौरे भारत की और इस हवाले से पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस की। शो के आखिरी हिस्से में हम भारत के नए मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे और भारत के इस क्लेम की भी हकीकत जानेंगे कि ये मिसाइल सिस्टम दुनिया का इफेक्टिव मिसाइल सिस्टम होगा। सो आज की डिसाइफर विद अब्दुल बासित का इन्हीं मौज़ूआत के साथ आगाज करते हैं। वेलकम बासित साहब। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और डिसाइफर देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। बासित साहब, गजा में जंग बंदी हो गई, क्या अब अमन मुमकिन है? देखिए, पहले तो हमें बहुत खुशी है कि कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट ट्रम्प की काविशें बावर साबित हो गई। हाँ जी। और जिस तरीके से गज़ा में लोग शहीद हो रहे थे, चाहे वो बच्चे हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, एल्डरली लोग हों, कम से कम वो सिलसिला कुछ अरसे के लिए तो लगता है कि अब रुक सा गया है। सही। तो हमारे लिए तो बहुत खुशी की बात बिल्कुल। है। और इसके साथ साथ एक ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का भी जो मामला है वो भी चल पड़ेगा। रफ़ा क्रॉसिंग से तकरीबन 600 से 700 ट्रक भी रोज़ाना आएंगे, तो ये भी एक अच्छी बात है। जो स्टारवेशन हो रही थी, जो लोगों के खाने पीने के लिए कुछ था नहीं ना। और फिर तीसरा ये है कि जो हॉस्टेजेस हैं इसराइली, वो भी वापस हो जाएंगे, और कुछ 2000 के करीब जो फ़लस्तीनी कैद में हैं इसराइल के, वो वापस मिल जाएंगे। तो ये भी एक खुशाइन बात है। तो ये जो पहला स्टेज है वो तो बहुत अच्छा है। और हमारे लिए सबसे खुशी की बात ये है कि जो गज़ा में तबाही मचाई जा रही थी, जो जेनोसाइड नेतन्याहू वहाँ पे कर रहा था पिछले 2 सालों से, 3 सालों से बल्कि, वो कम से कम रुक जाएगा। तो ये एक हमारे लिए एक बड़ी अच्छी बात है। अब आया ये मामला फ़ेज़ 1 से फ़ेज़ 2 तक जाता है, ये कहना बहुत मुश्किल है। इसके बारे में राय ज़नी करना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इफ्स एंड बट्स हैं अभी इस सारे मामले में। सही। जिस तरह देखिए, हमने गुज़श्ता रोज़ भी कहा था कि कुछ चीज़ें तो हैं जिस पे फौरी तौर पे इत्तेफाक हो सकता है, और वो इत्तेफाक हो भी गया। ये अलग बात है कि आज वो नोबेल पीस प्राइज़ जो कमेटी है, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ इस साल का नहीं मिलने वाला। वो खातून जो हैं वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मरीना मचाडो, उनको चला गया है। सही। तो बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रम्प को दिल बर्दाश्ता नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल में उनको अपनी कोशिशें मज़ीद तेज़ कर देनी चाहिए, ताकि स्टेट ऑफ फ़लस्तीन को इस्टेब्लिश करने की जानिब कदम बढ़ाए जाएँ। इस तरह जम्मू और कश्मीर का जो तनाज़ है उसको हल होना चाहिए, यूक्रेन की वॉर को ख़त्म होना चाहिए। और हम फिर रियली दुआ करेंगे, दुआ भी करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ रिकमेंड किया है ना जी। फिर हम दुआ भी करेंगे प्रेसिडेंट ट्रम्प के लिए कि उनको 2026 या 2027 में ये नोबेल पीस प्राइज़ मिल जाए, क्योंकि उन्होंने कोशिशें तो की हैं। गो के पहले अगर उनके आप जनवरी से लेकर आज तक देखिए, पहले उन्होंने कोशिश की, फिर बीच में वो दिल बर्दाश्ता हो गए, फिर उन्होंने इसराइल को खुली छुट्टी दे दी, जिसकी वजह से और तबाही गज़ा में फैली बहुत ज़्यादा। तो अभी भी अगर वो अपना पर्सपेक्टिव करेक्ट रखें, और मेरा ख्याल है कि एक लिहाज से अच्छा हुआ है कि इस साल नहीं मिला। इस साल मिल जाता तो यू नेवर नो, क्योंकि अभी तो भी देखें ना, खदशात तो हैं कि जब ये हॉस्टेजेस मिल जाएंगे इसराइल को, तो फिर वो शायद सारे पीस प्रोसेस को सैबोटाज कर दे। बिल्कुल। क्योंकि उसके अज़ाइम तो ठीक नहीं हैं। वो तो फ़लस्तीनी रियासत क़याम की तरफ जाना ही नहीं चाहता। हाँ जी। और अगर गज़ा में उसने इत्तेफाक कर भी लिया है, जिस तरह हम लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि वो पूरे गज़ा से विड्रॉ नहीं करेगा, अभी भी जो एग्रीमेंट या जो रक्षा इस वक्त सर्कुलेट हो रहा है, उसके मुताबिक तकरीबन 15 से 20% गज़ा का इलाका उसमें IDF मौजूद रहेगी, इसराइली जो डिफेंस फोर्सेस हैं। तो अब दूसरे फेज़ तक जाना वो एक मुश्किल मरहला है, जहाँ पे कि ठीक है, हमास ने ये तो कह दिया कि हम टेक्नोक्रेट्स की जो गवर्नमेंट बनेगी उसमें हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन उसकी जो उसके बनने मुशावरत तो वो करना चाहते हैं। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसमें मुशावरत भी नहीं करेंगे। उन्होंने अभी ये भी नहीं कहा कि हम अपने वेपन्स दे देंगे, डी वेपनाइज कर देंगे, अपने आप को डिसआर्म कर देंगे।
تو یہ وہ سوالات ہیں کہ اور یہ سب کچھ کون مانیٹر کرے گا؟ ایک تو ٹاسک فورس کہہ رہے ہیں کہ جی جو عرب اور مسلم دنیا کی فوجیں وہاں پہ بھیجی جائیں گی، وہ بھی خطرات سے خالی نہیں ہے معاملہ. اور میرا پاکستان کے بارے میں بھی یہ سن رہے ہیں کہ شاید پاکستان میں دلچسپی رکھتا ہے. ترکی نے تو کہہ دیا کہ ہم بھیجوائیں گے، انڈونیشیا نے بھی کہہ دیا، باقی عرب ممالک بھی شاید. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان، ہمارا چونکہ معاملہ صرف فلسطین کا نہیں ہے نا، ہمارا معاملہ جموں اور کشمیر کا بھی ہے. بالکل. اب حماس کو ڈی ویپنائز کس طرح کیا جائے گا؟ کیا اس کا میکنزم ہوگا؟ کیا ہم اس میں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں گے؟ کیونکہ جو پلان ہے 20 نکاتی پلان ٹرمپ صاحب کو، اس میں تو یہ کہا گیا ہے کہ جو انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے یا جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس ہے وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ حماس کو ڈسارم کیا جائے. میرے ذہن میں ایک چیز آتی ہے کہ دیکھیے حماس ایک کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن تو نہیں ہے، وہ تو اسلامک ریزسٹنس فورس ہے، اپنی جو آکوپیشن کے خلاف جد و جہد کر رہی ہے. تو کیا پاکستان بھی حماس کے خلاف، کیونکہ تو اس میں پرابلمس تو آئیں گے، بہت گلیچز آئیں گی جو میں دیکھ رہا ہوں، اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ اس کو اسٹیبلش کر سکیں بیونڈ اے شیڈو آف ڈاؤٹ کہ جی اب حماس نے بالکل ڈی ویپنائز کر دیا اپنے آپ کو. اگر حماس کے لوگ وہاں موجود ہیں تو ایک وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوگا غزہ میں کہ یہ سارے معاملے کو جس طرح دنیا پیش کر رہی ہے کہ بڑا آسان ہو جائے گا، ایسا ہے نہیں. آپ دیکھیے سارے معاملے میں حماس نے کیا کھویا کیا پایا، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے نا. حماس نے جو ہے 70,000 کے قریب لوگ شہید ہو گئے، بالکل بہت ہیوج لاس اگر آپ دیکھیے، اور 80 سے 90% غزہ برباد ہو گیا. آپ خالی جو ملبہ اٹھانے میں، صاف کرنے میں، اس میں 2 سال چاہیے. تو آپ امیجن کیجئے کہ سارے معاملے کو ری اسٹیبلش کرنے کے لیے کتنا وقت چاہیے ہوگا. بالکل. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے، ایک ہوا کہ جی 2-3 سال جو ہے وہ ابراہیم ایکارڈز نہیں آگے بڑھے، جو ایک سلسلہ شروع ہوا تھا اس پہ تھوڑی سی بریک لگ گئی. لیکن ساتھ ساتھ جو مجھے ایک افسوس سا ہوتا ہے کہ جو فلسطین کی ریاست کا بننے کا عمل ہے وہ بھی پیچھے چلا گیا ہے، بالکل، کیونکہ حماس ویکن ہو گئی ہے نا. اسی طرح جو چونکہ نتن یاہو کا پلان بڑا کلیئر ہے، وہ غزہ میں تو چلیے انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس بھی آ جائے گی، تھوڑا بہت کام بھی شروع ہو جائے گا، ہیومینیٹیرین اسسٹنس بھی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن ویسٹ بینک میں، مغربی کنارے میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسرائیل کی ایکٹیویٹیز تیز ہو جائیں گی جو سیٹلمنٹس کی ہیں. اور خاص طور پہ ان کا E1 جو پروجیکٹ ہے وہ تو بہت ہی خطرے والا پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہ ویسٹ بینک کو بالکل جو القدس الشریف سے بالکل کاٹ دے گا. تقریباً 3,500 وہ ہاؤسنگ یونٹس وہاں بنائیں گے. تو آپ اندازہ کر سکتی ہیں کہ غزہ میں تو چلیے ہو گیا سو ہو گیا، یہاں پہ اسرائیل کو یہ آپ کہہ سکتی ہیں کھلی چھٹی مل جائے گی. جی. اور وہ تو ویسے ہی پیلسٹینین اتھارٹی کو کمزور کرنا چاہتے ہیں. تو ایک ابھی بہت سے اس میں مراحل ہیں جس میں جہاں تک غزہ کے اندر حالات ہیں وہ بھی اس کے بارے میں قطعیت کے ساتھ کچھ نہیں کہا جا سکتا. دوسری جانب جو بڑا خطرہ پیدا ہو گیا وہ ویسٹ بینک کے لیے پیدا ہو گیا. بالکل. اور یہاں بھی دیکھیے اگر حماس کا جو پروسیس ہے ڈسارم کرنے کا یا گیو اپ کرنے کا اپنے ویپنز، وہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. اور پھر جو ٹنلز کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، پھر ڈی ریڈیکلائزیشن کی بات ہم نے گزشتہ روز بھی کی تھی، یہ تو جنریشنل پروسیس ہیں. اب آپ فلسطینیوں کو تو یہ نہیں کہہ سکتے نا کہ جی آپ اپنی جنگ جو ہے، جد و جہد جو ہے اس کو گیو اپ کر دیں، آپ اسرائیل سے محبت کرنا شروع کر دیں، اسرائیل کو آپ نتن یاہو کا احترام کرنا شروع کر دیں. یہ تو باتیں ہیں جو کہ ممکن ہی نہیں ہیں. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ میں بھارت کے وزیر اعظم کا دیکھ رہا تھا پوسٹ کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ سارا ممکن ہوا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی وجہ سے اور اسٹرانگ لیڈرشپ آف پرائم منسٹر نتن یاہو. یہ اسٹرانگ لیڈرشپ نہیں ہے مودی صاحب، یہ شیملیس بالکل لیڈرشپ ہے. یہ کاورڈ ہے بن نتن یاہو جو کہ مظلوم معصوم بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے، جینوسائیڈ کر رہا ہے. اس کو تو میں کہتا ہوں جو کیمپین ہے ایک شروع ہوئی ہے نا کہ اس کو ICC کے لایا جائے، وہ بھی جاری رہنی چاہیے کہیں نہ کہیں.
یہ معاملہ پیچھے نہیں، جو اس نے کرائمز کیے ہیں، وار کرائمز نتن یاہو نے اور ان کے ساتھیوں نے، وہ ہمیں اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ بس یہ معاملہ ختم ہو گیا. یہ معاملہ ختم نہیں ہوگا، ایک پولیٹیکل کیمپین اس کے بارے میں چلتی رہنی چاہیے میرے خیال میں. اور اس میں اب پاکستان کا جہاں تک تعلق ہے، پھر وہ دوبارہ سوال اٹھا رہا ہوں، کیا پاکستان کو اپنی فورسز بھجوانی چاہیے کہ نہیں بھجوانی چاہیے. میں ابھی بھی اس بارے میں تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوں، سچی بات ہے. اور جو ہے شاید میرا اگر ہم اس کو ایوائڈ کر سکے تو بہتر ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو چونکہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ مینڈیٹ کیا ہوگا اس فورس کا، اور جس طرح میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی، یہ سارا معاملہ یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل میں آنا چاہیے تاکہ چین اور روس بھی اس میں شامل ہوں اور پوری قوت، اور چیپٹر 7 کے تحت کچھ معاملات آگے چلیں. اور اگر مینڈیٹ کچھ اس میں کلیئرٹی آتی ہے کہ مینڈیٹ ہوگا کیا، کیونکہ دیکھیے نا، اگر حماس ڈی ویپنائز نہیں کرتا تو کیا ہم حماس سے پریشر بلڈ کریں گے؟ یعنی یہ کہ ہم اسرائیل کے خلاف جو جدوجہد ہے ہم اس کے خلاف چلے جائیں گے. یہ ایک بہت بڑا فلسافیکل سوال ہے. بالکل ایک پولیٹیکل سوال تو پیدا ہوتا ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ حماس کو ٹھیک ہے خلیجی ممالک بھی پسندیدگی نہیں دیکھتے، نگاہ سے نہیں دیکھتے، ان کے کچھ ایشوز ہیں، لیکن قطر اور ایجپٹ، ان کے تو قطر کے خاص طور پہ ان ساتھ بڑی انگیجمنٹ رہی ہے. ترکیے کی بھی اب انگیجمنٹ شروع ہو گئی ہے. تو حماس، دیکھیے حماس ہی نے سارا نیگوشیٹ کیا نا. اب اگر پریزیڈنٹ ٹرمپ کا کہہ رہے ہیں کہ وہ ایجپٹ شاید جائیں گے اور سائن سیریمنی میں حصہ لیں گے، تو وہاں پہ کون لوگ ہوں گے؟ فلسطین کی جانب سے حماس کے لوگ ہی موجود ہوں گے نا. تو حماس کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے سچ تو نہیں ہے. وہ ایک واقعہ ہوا ہے 7 اکتوبر کو، وہ بھی نہ جانے کس طرح ہوا، اس کے بارے میں بھی اگلے آنے والے سالوں میں بہت سی کہانیاں آئیں گے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کو تھوڑا بہت اگر ایوائڈ کر سکتا ہے، لیکن اگر ہم نے آلریڈی کمٹمنٹ دے دی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور سعودی عرب کو اور قطر اور ترکی وغیرہ کو، تو پھر ہمیں تھوڑا سا یہ ضرور کرنا چاہیے کہ کلیئر مینڈیٹ ہونا چاہیے. ایک ایمبیگوس مینڈیٹ کے ساتھ اگر ہم جائیں گے تو ہم اپنے لیے، جہاں حماس، ہمیں یہ ایسا نظر نہیں آنا چاہیے کہ ہم حماس کے خلاف کوئی کارروائی کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اسرائیل کی کوشش یہی ہوگی کہ ان تمام جتنی بھی انٹرنیشنل ٹاسک فورس ہے اس کو اور حماس کے درمیان خلیج پیدا کرے. بالکل. اور یہ رادر دین کہ اسٹیبلائزیشن فورس ہو، یہ مزید ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف کہیں نہ دھکیل دے. اور مجھے جو دوسرا خدشہ لاحق رہتا ہے وہ جس طرح میں نے پہلے کہا ویسٹ بینک کا ہے. ویسٹ بینک میں کیا صورتحال ہوگی اس کے بارے میں فی الحال کسی کی توجہ ہی نہیں جا رہی نا. فی الحال تو غزہ اور یہ بس 20 نکاتی پلان جو ہے اسی ہی جانب توجہ مبذول ہے. دیکھیے 20 نکاتی پلان پہلا فیز تو ہو جائے گا. پہلا فیز تو لاسٹ ٹائم بھی ہو گیا تھا جنوری میں. اس کے بعد دیکھنا ہے کہ کیا ہوگا. مارچ میں پھر دوسرا فیز نہیں ہوا تو یہ بھی پہلا فیز ہو جاتا ہے، تو پھر دیکھتے ہیں کہ نیا فیز کس طرح آگے چلتا ہے. ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا کہ بھی نہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ کمرشل بریک ہیئر. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب، افغانستان کے وزیر خارجہ بھارت کے دورے پر ہیں. کافی عجیب معاملہ نہیں ہو گیا یہ؟ جی ہاں، معاملہ تو عجیب ہو گیا. متقی صاحب کو تو پہلے پاکستان آنا تھا. ہمارے وزیر خارجہ اور نائب وزیر اعظم گئے تھے نا، بڑی اچھی باتیں کر کے آئے، اور وہاں پہ پھر مدعو بھی انہوں نے کیا کہ آپ متقی صاحب پاکستان آئیں. پھر انہوں نے آنا تھا 1-2 ماہ پہلے، پھر وہ کوئی ٹیکنیکل وجوہات کی بنا پر وہ پوسٹ پون ہو گیا، کیونکہ وہاں سے اجازت نہیں ملی یونائیٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل سے ٹریول کرنے کی. جہاں بھی یہ چاہتے ہیں تو ان کو ٹریول کی اجازت چاہیے ہوتی ہے. اب بھارت میں آج ان کی ملاقات ہوئی جے شنکر صاحب سے. 2-3 باتیں میں ضمن کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس سے 2-3 دن پہلے ابھی ماسکو فارمیٹ ہوا، وہاں میٹنگ ہوئی ماسکو میں 10 ممالک کی، جس میں پاکستان ہے، ایران ہے، بھارت ہے، اور سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، چین ہے، روس ہے. تو وہاں پہ جب میٹنگ ہوئی تو بڑے عرصے کے بعد، اس سے پہلے آبزرور کے طور پہ یہ آتے رہے ہیں
طالبان کی جو حکومت ہے کابل میں، لیکن اس بار فل ممبر کے طور پہ انہوں نے اٹینڈ کیا ماسکو فارمیٹ، اور وہاں پہ جو طالبان افغانستان کے لیے جھنڈا استعمال کرتے ہیں وہ جھنڈا بھی موجود تھا. صحیح. تو ایک مطلب پراپر ریپرزنٹیشن تھی، کیونکہ ماسکو واحد ملک ہے اس وقت دنیا میں جو کہ تسلیم کرتا ہے ان کی حکومت کو. اچھا، اب جب یہ گئے بھارت، متقی صاحب پہنچ ہی گئے، یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل نے اجازت بھی دے دی، جو کمیٹی ہے اجازت بھی دے دی کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں. تو اب کوئی جھنڈا ہمیں نظر نہیں آیا، نہ بھارت کا نہ افغانستان کا. تو اس کنٹروورسی کو ایوائڈ کیا گیا، کیونکہ اگر وہ افغانستان کا جھنڈا وہاں پہ ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ بھارت بھی تقریباً مور اور لیس تسلیم کرنے جا رہا ہے کابل کی حکومت کو. لیکن ابھی وہ شاید وہ امپریشن نہیں دینا چاہتے، یا بھارت ابھی کرنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ بھارت ابھی تھوڑا سا پریشر میں رکھنا چاہتا ہے افغانستان کی حکومت کو. اور دوسرا ایک انٹرسٹنگ بات یہ بھی ہے کہ بھارت نے اپنا جو ٹیکنیکل مشن تھا 15 اگست 2021 کے بعد نا، جب طالبان کی حکومت آئی تھی تو بھارت نے اپنا مشن بند کر دیا تھا، لیکن پھر جون 2021 میں اس کو ٹیکنیکل مشن کے طور پہ 2022 میں جون 2022 میں ٹیکنیکل مشن کے طور پہ انہوں نے اس کو کھول دیا، کیونکہ کچھ اکنامک پروجیکٹس بھی چل رہے تھے، ویزا کے بھی ایشوز تھے. تو اب انہوں نے آج جے شنکر صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہم اس کو باقاعدہ ایمبیسی کھول رہے ہیں. تو ایک اپ گریڈ کر دیا ٹیکنیکل مشن سے، وہ ایمبیسی آف انڈیا ہو جائے گی. تو یہ ایک سگنیفیکنٹ ڈیولپمنٹ ہے. اچھا، جے شنکر صاحب نے اپنے بیان میں جو ایک اور انٹرسٹنگ بات کی نا ان باتوں کے علاوہ، کہ جی ہم بھارت کے افغانستان کے ساتھ ہمارے بڑے زبردست تعلقات ہیں اور ہمارا کنٹیگوس نیبر ہے، یعنی کہ ہماری سرحدیں ملتی ہیں. اب سرحدیں کہاں ملتی ہیں؟ وہ تو آزاد جمہور کشمیر ان کو چونکہ اپنا حصہ مانتے ہیں تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹیگوس اسٹیٹ ہے، ہمارا نیبر ہے. تو یہ بات انہوں نے کی. اور پھر دوسری بات کی کہ افغانستان اور بھارت مل کر کراس بارڈر ٹیررزم کا مقابلہ کریں گے. اب بھارت اور افغانستان مل کر کراس بارڈر ٹیررزم، تو مجھے تھوڑا سا اس پہ ہنسی بھی آئی، لیکن بھارت کا ایک نیریٹو ہے نا. تو چلیے ایک اس بہانے سے جب انہوں نے کراس بارڈر افغانستان اور پاکستان کی بات کی تو کم از کم انہوں نے ڈیورنڈ لائن کو انٹرنیشنل بارڈر تو مان لیا. تو اس سے ایک اچھی بات تو یہ نکل آئی. تو اب جہاں تک ان کی تقریر کا تعلق ہے، جو ڈیلیگیشن جب ملاقات ہوئی تو اس سے پہلے ایک انٹروڈکٹری ریمارکس تھے. تو جو امیر خان متقی صاحب کے جو ریمارکس تھے اس میں انہوں نے بڑی خواہش کا اظہار کیا کہ پاکستان کہ بھارت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے تاریخی ہیں اور ہم ان کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں. ہمیں ویزا چاہیے، ہمیں میڈیکل کے لیے لوگ کے لیے جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ آنا چاہتے ہیں، وہ آئیں. اور ایک اور بڑی انٹرسٹ بات یہ ہوئی کہ جو فضائی رابطے ہیں وہ بحال ہو گئے نیو دہلی اور کابل کے درمیان. تو لگتا یہی ہے کہ جن طالبان کے خلاف بھارت خود، جو اس وقت UN سیکیورٹی کونسل کا ممبر تھا اگست 2021 میں، اور وہی ایک قرارداد لے کر آیا تھا طالبان کی حکومت کے خلاف 2593 30 دسمبر 2021 کو، اب انہی طالبان کے ساتھ وہ انگیج بھی کر رہا ہے. اور جے شنکر صاحب نے اپنی اسپیچ میں کوئی ذکر نہیں کیا کہ خواتین کے رائٹس کی بات کریں یا ان کے حقوق کی بات کریں یا انکلوسیو گورنمنٹ کی بات کریں. تو ایک لحاظ سے انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا نا، وہ اوفینڈ نہیں کرنا چاہتے تھے. اور یہ بہرحال 6 دن کا دورہ ہے متقی صاحب کا، اور اس دورے میں وہ آگرہ بھی جائیں گے تاج محل دیکھنے، بڑی گل ہے. اور ساتھ ساتھ وہ دارالعلوم دیوبند بھی جائیں گے. تو یہ بھی ایک سگنیفیکنٹ ہے وزٹ، انگیجمنٹ ہے. اچھا، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ متقی صاحب نے کھانا شانا کھانے کے بعد حیدرآباد ہاؤس بڑا امپورٹنٹ ہے، ایک وینیو ہے جہاں پہ بڑے بڑے جو بھی اسٹیٹ وزٹ پہ آتے ہیں یا ہائی لیول جو وزٹس ہوتے ہیں نا، ان کو وہیں پہ بات چیت وہیں پہ ہی ہوتی ہے، وہیں پہ ہوسٹ کیا جاتا ہے.
اور حیدرآباد ہاؤس میں ہی مثال کے طور پر ہمارے پرائم منسٹر بھی گئے تھے تو ان کی میٹنگ مودی صاحب سے حیدرآباد ہاؤس ہی میں ہوئی تھی تو متقی صاحب کو برابر پروٹوکال ملا اور ایز فارن منسٹر ان کو ٹریٹ کیا گیا. لیکن ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہوئی کہ کھانا شانا کھانے کے بعد جے شنکر سے ان کے بعد پریس کانفرنس ان کی ہوئی. اس پریس کانفرنس میں کسی کو بھی اجازت, کسی خاتون جرنلسٹ کو اجازت نہیں دی کہ وہ آئیں وہاں پہ. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور خواتین جو بھارت کی جرنلسٹ ہیں انہوں نے کافی شور مچا رکھا ہے کہ اگر یہ حالات تھے تو پھر ہمارے جو میل جرنلسٹ ہیں ان کو ہی بائیکاٹ کرنا چاہیے تھا متقی صاحب کی پریس کانفرنس کا. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا کیونکہ اوپر سے انسٹرکشنز تھیں کہ مرد حضرات تو جانا ہی جانا ہے. تو متقی صاحب جب پریس کانفرنس کر رہے تھے تو انہوں نے اپنا جو جھنڈا ہے اسلامک ایمریٹ کا وہ رکھا ہوا تھا اپنی ٹیبل پہ. مطلب وہ آبویسلی میرے خیال میں سفارت خانے میں ہی ہوئی ہوگی یا کہیں اور, کیونکہ سفارت خانے میں تو ابھی جھنڈا پرانے افغانستان کا چل رہا ہے نا, تو ابھی تک وہ مسئلہ بھی حل نہیں ہوا. لیکن اگر انہوں نے ایمبیسی اپنی کھول لی ہے تو ممکن ہے یہاں بھی وہ الاؤ کر لیں طالبان کے آفیشلز کو ٹو ٹیک اوور افغانستان ایمبیسی ان نیو دہلی. تو انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ. دوسری جانب دیکھیے ہمارے لیے ایک مشکل تو ہے, اب ہم ان کو اپنا دشمن تصور کریں. یہ دیکھیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر نے ایک بیان میں کہہ دیا کہ جی وہ ہمارے دشمن ہیں, کبھی بھی ہمارے دوست نہیں تھے, ہمیشہ بھارت کے دوست ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں اگر آپ نے کلوانی بھی ہیں نا تو پرائیویٹلی کلوائیں. آپ ڈیفنس منسٹر ہیں, آپ کو یہ, اور آئی ایم شیور کہ فارن آفس اس بارے میں بڑا محتاط ہوگا. اس قسم کی دیکھیے ہم نے افغانستان کو, ٹھیک ہے ہمارے بڑے سیریس پرابلمس ہیں, افغانستان ٹی ٹی پی کو سپورٹ بھی کرتا ہے, ان کو سیف ہیونز بھی دیتا ہے, اس میں قطعاً کوئی شک نہیں. اور ہمیں تھوڑا بہت اب ایک ڈپلومسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی شاید ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو فتنہ الخوارج ہے, یہ سارے لوگ ہیں, یہ اگر ہمارے بس میں نہیں آ رہے یا کابل ان کو سپورٹ کر رہا ہے تو پھر ایک بڑی ہمیں اگریسو ڈپلومسی کی ضرورت بھی ہے, اسٹک اینڈ کیرٹ کی ضرورت ہے. لیکن یہاں پہ آپ پبلکلی اس قسم کے بیانات دینے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اور بگڑیں گے, جتنا میں تھوڑا بہت افغانستان کو جانتا ہوں, کیونکہ میرا تعلق بھی اس علاقے سے ہے. تو تھوڑی بہت مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے کہ ٹرائبل کلچر کس طرح کام کرتا ہے. تو تھوڑا بہت ہمارے وزیر خارجہ دیکھیں نا, انگریز وہاں پہ اسکائی نیوز کو انہوں نے دیا تو امپیرسمنٹ, اس کے بعد وہ دوسرے ایک صاحب کیا نام مہدی حسن, ان کو انٹرویو دیا تو ایک امپیرسمنٹ. بلکہ وہاں تو پھنس گئے, انہوں نے چین کے جو ویگر مسلمز ہیں ان کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کر دیے, ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا. اگر آپ نے جانا ہے تو پھر فل پریپریشن کے ساتھ جائیے نا. ہم آپ کی دیکھیے یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے, یہ ایک سیریس معاملات ہیں. تو اگر آپ مطلب پبلک یہاں پہ پوائنٹ اسکورنگ کے لیے اس قسم کے بڑے فورسفل بیانات دے دیتے ہیں تو ان سے کوئی مسائل حل تو نہیں ہوتے نا, اور بگڑ جائیں گے. لیکن وہ بھی تو جو آپ نے اسکورنگ کی بات کی وہ بھی تو نیگیٹو ہی ہو جاتی ہے نا, اس کا ایک لحاظ سے نا فال آؤٹ نیگیٹو ہی ہو جاتا ہے. تو کیا ضرورت ہے اس قسم کے بیانات دینے کی. تو میری تو یہ گزارش ہے کہ تھوڑا بہت میڈیا سے دور رہیں, کوئی ضرورت نہیں. آپ ڈومیسٹک پالیٹکس سے آپ بے شک بات کریں, لیکن فارن پالیسی آپ وزیر خارجہ کو چھوڑ دیں نا, یا وزارت خارجہ کو چھوڑ دیں, وہ دیں. کیا ضرورت ہے ہر وقت ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ٹاک شوز پہ آ کے. اب آپ صرف پولیٹیشین نہیں ہیں, آپ ڈیفنس منسٹر بھی ہیں. تو کمنگ بیک ٹو افغانستان, افغانستان کا ایک مسئلہ پیچیدہ ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی ہے, اور ٹھیک ہے ہمارے بڑے سیریس کنسرنز ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور افغانستان اب جس طرح بھارت کے ساتھ جھپکیاں مار رہا ہے تو بھارت کو پھر اسپیس ملے گی. کجا تو یہ ہوتا نا کہ وہ اسپیس جو بھارت کو ملی تھی وہ ہم واپس لے لیتے. اب 3 سال کے بعد, ہم 4 سال کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالات تو وہیں کھڑے ہو گئے ہیں جہاں حامد کارزائی کے زمانے میں تھے اور اشرف غنی کے زمانے میں. لیکن ہم نے اپنے تئیں کوشش تو کی ہے, لیکن مزید کوششوں کی ضرورت ہے. کنسرٹڈ اور ویل کیلیبریٹڈ ایفرٹس کی ضرورت ہے. صحیح. یہاں لیں گے مختصر سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. یہ بھارت کیا گیم کھیل رہا ہے باسط صاحب؟
کہتا ہے، بڑا دعویٰ کرتا ہے کہ میرا نیا میزائل سسٹم ہے جناب جو وہ چائنا اور پاکستان کی دسترس سے باہر ہے، کیا سچ کہہ رہا ہے؟ بھارت میں آج کل ایک رواج بڑے بڑے کلیم، جب سے مئی کا ہمارا مارکا ہوا ہے نا، بالکل اس کے بعد اب ہر روز ایک نئی خبر آ جاتی ہے، اور آج کی خبر یہ ہے کہ ایک دھوانی میزائل سسٹم کوئی ڈیولپ کرنے جا رہے ہیں. یہ ڈیفنس سسٹم بھی ہوگا، اوفینسو بھی ہے، ڈیفنسو بھی ہے، اور اس میں ایک جو ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل ایک ڈیولپ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیولپ اور یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو چین کا سب سے ٹاپ موسٹ جو ان کا میزائل ہے DF-26 اس کو ہی پیچھے چھوڑ دے گا، کیونکہ ایک تو اس کی اسپیڈ جو ہے وہ بہت تیز ہے، میک 6، یعنی یہ کہ 7500 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ چلے گا. تو ایک تو اس کی اسپیڈ، اور پھر یہ چونکہ زمین کے ساتھ ساتھ چلے گا، کروز میزائل ٹائپ چیز ہے، تو اس کو ڈیٹیکٹ کرنا بڑا مشکل ہوگا، چونکہ اس کی رفتار بھی بہت تیز ہوگی، اور اس کی جو فلائٹ جو ہے وہ بھی بہت نیچے ہوگی ارتھ کے ساتھ، زمین کے ساتھ. اس وجہ سے کسی کے لیے ممکن نہیں ہوگا، چاہے وہ ایون S-400 ڈیفنس سسٹم ہو، یا جو امریکہ کا سسٹم ہے تھارڈ وہ ہو، یا ایون اسرائیل کا بھی جو سسٹم ہے، ان کا تو 3 ٹیئر سسٹم ہے، آئرن ڈوم جسے وہ کہتے ہیں، وہ بھی اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکے گا. اس لیے یہ بہت زبردست سسٹم بھارت کے پاس آنے والا ہے، اور یہ پریشانی کا باعث ہونا چاہیے پاکستان اور چین کے لیے. لیکن ایک بات ہے اس میں صرف، وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ بھی یہ سسٹم صرف کاغذوں پہ ہے. اب اس کو ڈیولپ ہونے میں اگلے 10 سے 20 سال لگتے ہیں یا کتنے سال لگتے ہیں وہ ہمیں نہیں معلوم. صحیح. لیکن بھارت کا یہ کلیم ہے کہ اس سسٹم کی وجہ سے پاکستان اور چین کو اگر اس سسٹم کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ان کو 15 سال چاہیے. اس کے بننے کے بعد نہیں، ہاں بننے کا تو یہ کلیم کر لینا کہ بس ابھی بن جائیں گے، اور اس کے بعد تو 15 سال چاہیے بھارت اور چین کو کہ وہ اس کا کاؤنٹر نکال سکیں. پہلے تو میں پاکستان اور چین اس کا کاؤنٹر نکال سکے. پہلے تو دیکھیے یہ بات بڑی انٹرسٹنگ ہے کہ پہلے آپ ڈیولپ تو کیجئے نا جی. یہ جو آپ نے ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل کا شوشہ چھوڑا ہے، پہلے اس کو ڈیولپ تو کیجئے نا. وہ کہتے ہیں کہ یہ DF-26 سے اس لیے بھی اچھا ہوگا کیونکہ اس کی جو ٹریجیکٹری ہے نا مڈ کورس، وہ آپ تبدیل بھی کر سکتے ہیں. DF-26 کا ان کا خیال ہے کہ وہ ایک دفعہ آپ نے ٹارگٹ لگا دیا کہ یہ ٹارگٹ ہے، تو پھر مڈ ایئر آپ اس کا کورس جو ہے ٹریجیکٹری تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اس گلائیڈ کی جو ہائپر سونک گلائیڈ وہیکل ہے، اس کی ٹریجیکٹری، اس کی مینوریبلٹی بڑی زبردست ہے. اگر آپ کا لیٹ سے آپ نے اس کو فائر کیا، ایک ٹارگٹ آپ نے دیا، وہ ٹارگٹ نے اپنی جگہ تبدیل کر لی، تو یہ بھی اپنا جو ہے اپنی ڈائریکشن تبدیل کر سکے گا. تو یہ بڑا زبردست سسٹم ہے. لیکن اب بھارت کے لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باتیں تو ہیں، لیکن ابھی تک ان سے وہ جو لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ LCA ہے تیجا، اس کے انجن تو ابھی تک ان سے بن نہیں پا رہے. اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگ گئے ہیں، اور وہ ابھی ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کو انہوں نے دیا بھی ہے کوئی ایک ٹھیکہ کانٹریکٹ، اس کو بھی پتہ نہیں ڈیلیور ہوتے اگلے 10-12 سال لگ جائیں گے. اور خواب دیکھ رہے ہیں DF-26 کے کو آگے بڑھنے میں کہ پاکستان اور چین پتہ نہیں 15 سال پیچھے چلے جائیں گے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے، کر لیں جو بھی ان کے پاس سسٹمز ہیں. ہمارے پاس رافیل تو نہیں تھے نا، جو کہ بڑا زبردست سسٹم تھا ان کے پاس، لیکن ہم نے پھر بھی ماشاءاللہ ہم اپنے جو ہمارے پاس پوری دنیا نے دیکھا، جو 10C تھے ہمارے پاس اور JF-17، انہوں نے ایسا کمال دکھایا کہ رافیل کو 3 دن گراؤنڈ ہونا پڑا. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو بھارت کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں. صرف ٹیکنالوجی کا ہونا ضروری نہیں ہے،
جو لوگ ٹیکنالوجی کو چلاتے ہیں، جو طیارے، جنگی طیارے جو پائلٹ بیٹھے ہوتے ہیں، جو چلا رہے ہوتے ہیں، ان کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اصل کام تو وہ دکھاتے ہیں. ٹیکنالوجی ٹھیک ہے، جذبہ بھی ضروری ہے اور یہ بھی ضروری ہے نا، اور کس طرح آپ چیزوں کو مینوور کرتے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جاتی ہیں. تو ہمیں تو ابھی فی الحال ابھی نندن ہی نظر آئے ہیں ان کی جانب سے، تو جن کو انہوں نے تمغہ بھی دے دیا. لیکن یہ جو دھوانی میزائل سسٹم ہے، تو ہاں سنا ہے کوئی مووی بھی بنا دی امینندن کے، ان کی جرت مندانہ جو انہوں نے کاروائی یا کارنامہ انجام دیا ہے، اس پہ ایک مووی بھی بن گئی ہے. خیر مووی بنانے میں بالی ووڈ تو پیش ہے ان معاملات میں، مووی تو ہر چیز سے، بلکہ تاج محل پہ بھی ایک مووی بن رہی ہے، دا تاج، تو اس کو بھی گرانے کے چکروں میں تو خیر نہیں ہے، لیکن کنٹروورسیز تو کریٹ کرتے ہیں. تو کمنگ بیک ٹو دھوانی میزائل سسٹم، یہ میزائل سسٹم بنا تو رہے ہیں، اگر یہ بن ہی گیا ہے محترم، تو پھر آپ 5 مزید S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم کا کانٹریکٹ کیوں رشیا کے ساتھ کر رہے ہیں؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے نا. اگر اتنا ہی آپ جلدی بنا لیں گے اس کو، تو پھر ابھی تو آپ کو دیکھیے نا، جو پہلا آپ کا 5 سسٹمز آپ نے رشیا سے لینے تھے، ابھی وہ بھی پورے آپ کو نہیں ملے، 2 یا 3 مل گئے ہیں اور 2 ابھی شاید لینے باقی ہیں، وہ اگلے سال ملیں گے، کیونکہ رشیا کچھ مسائل ہیں یوکرین وار کی وجہ سے. تو ابھی پریزیڈنٹ پوٹن بھارت کے دورے پہ آ رہے ہیں، جو اینول سمٹ ہوتی ہے نا، رشیا انڈیا سمٹ، وہ ہو رہی ہے 5 دسمبر اس سال، تو اس میں پریزیڈنٹ پوٹن آئیں گے. تو اس سے پہلے بھارت کی کوشش ہے کہ 5 مزید جو S-400 سسٹمز ہیں ان پہ کانٹریکٹ سائن ہو جائے، تاکہ پھر اس کا باقاعدہ اعلان سمٹ میں کیا جائے. تو پھر آپ کو کیوں ضرورت ہے ان سسٹمز کی؟ اگر آپ اس سے بھی بہتر سسٹم ڈیولپ خود ہی کر رہے ہیں انڈیجنسلی، تو پھر آپ بھی کیوں کانٹریکٹ سائن کر رہے ہیں؟ بالکل. تو یہ بھارت کی ایک بہرحال خوش فہمیاں بہت ہیں. ٹھیک ہے، اگر وہ ان خوش فہمیوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، ان کو اس وقت معلوم نہیں ہے کہ پاکستان کیا سرپرائزز دے سکتا ہے ان کو، اور الحمدللہ پاکستان کے پاس وسائل موجود ہیں کہ وہ ان کو سرپرائزز دے سکے. ہمارا بھلے ڈیفنس بجٹ 9 بلین ہو اور ان کا اب تقریباً 80 سے 90 بلین ڈالر کا ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی، لمیٹڈ وسائل کے باوجود بھی، ہم ان کو بڑا ٹف ٹائم دیں گے انشاءاللہ آگے بھی، اگر بھارت نے کوئی ایسا مس ایڈونچر کیا پاکستان کے خلاف. کیونکہ لگ رہا ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، ممکن ہے کہ وہ اس سال نہ ہو. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس سال نہیں ہوگا. کچھ لوگوں کا خیال تو یہ ہے کہ سرکری کی باتیں ہو رہی ہیں بھارت میں، جس طریقے سے لاسٹ ٹائم بھی بھارت نے، ان کے آرمی چیف نے بیان دیا، ایئر چیف نے بیان دیا، نیول چیف نے بیان دیا، تو اس سے لگ رہا تھا کہ ایک مومنٹم بلڈ کر رہے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت ایسا کوئی کام نہیں کرے گا جب تک کہ اس کو 150% اس بات کا یقین نہ ہو کہ پاکستان سے دوبارہ پاکستان کے ہاتھوں ہم ہزیمت نہیں اٹھائیں گے. اور ہزیمت ان کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے اب. تو اس وجہ سے، اور پھر انہوں نے دیکھنا بھی ہے نا، کیونکہ اگر یہ ہزیمت ہوئی تو وہ تو کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو جائے گا، بلکہ وہ تو اس کا جو امپیکٹ ہوگا مودی صاحب کی سیاست پہ، اندرونی سیاست، تو بہت نیگیٹو ہوگا. تو وہ یہ ایسا کام اس وقت نہیں کریں گے، کیونکہ ابھی ان کو معلوم ہے کہ پاکستان کے پاس جو کیپیبلٹیز ہیں، ابھی تو دھوانی میزائل سسٹم بنے گا نا، اگلے 15 سال بنے گا، تو اس کے بعد پاکستان 15 سال اور پیچھے ہو جائے گا. تو معاملہ یہ ہے کہ 2050 تک جانے والا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس لیے بھارت کی خوش فہمیاں ان کو مبارک ہوں. اور جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، ہم تو بالکل اپنا جو ہے، جو ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایگریسو نہیں ہیں، ہمارا سارا جو ڈاکٹرن ہے وہ ڈیفینسو ہے. اب دیکھنا یہ بھی ہے کہ ایک اور جو معاملہ ہے بھارت کا، کہ آیا وہ Su-57 لے گا نہیں لے گا. بھارت کی خواہش تو ہے کہ نہیں، روس کی خواہش تو ہے کہ وہ Su-57 لیں، کیونکہ دوسری طرف امریکہ کی بھی کہیں نہ کہیں خواہش ہوگی کہ بھارت F-35 کے لیے آپٹ کرے. لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے، اور جو میں کامنٹری دیکھتا ہوں بھارت کے میڈیا میں، جو ان کے آرم فورسز کے لوگ ہیں، ویٹرنز جو ہیں، ان کا مشورہ یہی ہے کہ آپ رافیل کی طرف ہی جائیے. اور رافیل چونکہ آپ نے لے لیے ہیں،
تو مزید بھی رافیل ہی لیجیے اور رافیل ہی پہ اپنے آپ کو کیپیسٹی بلڈ کیجیے اور انٹرآپریبلٹی جو ہے اس رافیل ہی کو رکھیے. صحیح. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ آیا رافیل مزید رافیل آئیں گے، کیونکہ کمی تو ہے. جہاں پہ 42 اسکواڈرنز ہونے چاہیے وہاں اس وقت بھارت کے پاس 29 ہیں. تو کمی تو کافی ہے، لیکن ہمارے لیے بھی ایک ایڈوانٹیج تو ہے. جب تک یہ کمی برقرار رہتی ہے تو ہمیں ایڈوانٹیج تو ہے. اور پھر دوسرا معاملہ یہ بھی ہے کہ جب اگلا مارکا ہوگا، چاہے وہ اگلے سال ہوتا ہے 2027 میں ہوتا ہے یا 2028 میں ہوتا ہے، وی ڈو ناٹ نو، کیونکہ الیکشنز جو ہیں بھارت میں وہ 2029 میں ہیں شاید لوک سبھا کے. تو بھی ٹائم ہے. مین وائل ہمیں بھارت اپنی تیاریاں مکمل رکھنی چاہیے. بالکل. ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے. اور آئی ایم شیور کہ ہماری آرم فورسز دے آر اپ ٹو دا ٹاسک اینڈ ٹیکنگ کیئر آف ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف آر ڈیفینس. ڈیفینیٹلی. ناظرین، اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل. ٹل دین ٹیک کیئر، بی ہیپی. اللہ حافظ.